आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस वक्त हैं सोलापुर शहर की एक ऐसी तंजीम के सदर से बात करने के लिए पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने तंजीम के माध्यम से गौर गरीब लोगों को ऐसी इमदाद पहुंचाई है जो काबिल तारीफ़ है। अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं होती है जो हर वक्त ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए सामने आती है जिन्हें सरकार जो है अनदेखा करती है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सरकार जहां तक पहुंच नहीं पाती वहां पर ये तंजीम जाकर जो है उन लोगों की मदद करती है। बहरहाल ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं, इस तंजीम के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम सोलापुर के तंजीम हमदर्द इंसानियत एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, इस तंजीम के माध्यम से सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारे लोगों की उन्होंने जो है मदद की है। उसके सदर हैं मौलाना हाफिज़ महबूब नदाब साहब, जो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस तंजीम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इस तंजीम से जोड़ा और सोलापुर शहर के अंदर इस तंजीम के माध्यम से जो है बहुत काम वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में मौलाना आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये कि इस तंजीम का मोटो क्या है, यानी कि मकसद क्या है इस तंजीम की शुरुआत करने की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल के ओनर, उसके ज़िम्मेदार, उसके संपादक और उसमें काम करने वाली पूरी टीम वर्कों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वक्तन फ़वक्तन जब भी मौका मिलता है, आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को और पेपर को पढ़ने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, जहाँ नफ़रतें दिखाई जा रही है, झूठ दिखाया जा रहा है और मुल्क को एक अलग रास्ते पर जहाँ जाने से मुल्क को सिर्फ नुकसान होगा, वहाँ मीडिया के माध्यम से ले जाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर कुछ आप जैसे चैनल वाले आगे आकर सच्चाई को दिखाते हैं, अच्छाई को प्रमोट करते हैं, झूठ को बेनकाब करते हैं, तो खुशी होती है कि जहाँ पर एक तरफ ये मेहनत हो रही है कि मुल्क को नुकसान हो, मुल्क की भाईचारगी को, प्यार मोहब्बत को, तो इसी तरह मुल्क की सालिमियत को, मुल्क के अमन को, मुल्क की भाईचारगी को बचाने के लिए आप जैसे चैनल वाले काम करते हैं। आपके हक़ में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके चैनल को, चैनल के ज़िम्मेदारों को नज़र बद से हिफाजत करे, इसी तरह दिन दुनिया रात चौनी तरक्की अता करे। और आगे भी ऐसी उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसी तरह आप झूठ को बेनकाब करेंगे और सच्चाई को प्रमोट करेंगे। आपका ये सवाल था कि तंजीम हमदर्द इंसानियत का बुनियादी मकसद क्या है, कि क्यों ज़रूरत पड़ी कि एक शक्ल दी जाए खिदमत खल्क़ के काम को। 2019 में शहर सोलापुर का हम लोगों ने, कुछ दोस्तों ने जो आज तंजीम की ज़िम्मेदारान हैं, उन लोगों ने शहर सोलापुर का सरसरी सर्वे किया। मस्जिद का जो इमाम होता है वो इमाम सिर्फ मस्जिद का नहीं बल्कि लोगों का होता है। मस्जिद का इमाम वो इमामत लोगों की नहीं करता बल्कि लोगों की करता है, बल्कि मस्जिद की नहीं करता। थोड़ा तसव्वुर करें आप, मैं बिल्कुल छोटा हूँ, ये वीडियो कुछ उलमा हज़रात जो बड़े हैं मेरे से उम्र में, इल्म में, अमल में, तजर्बे में, तक़वे में, सब में बड़े हैं, वो भी देख रहे होंगे। ये काम जिसकी मातहती में चलता है, मौलाना गयास अहमद रशादी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हर वक्त ये कहना होता है कि मस्जिद का इमाम जो है वो इमामुल मस्जिद नहीं बल्कि इमामुन नास है, वो लोगों का इमाम है। आप एक मोहल्ले में, मिसाल के तौर पर एक मस्जिद है, मस्जिद के अतराफ़ में 70 मकानात आते हैं, उस एक मकान में किसी एक आदमी बीमार होता है, उस आदमी की इयादत करने के लिए, उसको देखने के लिए अगर पूरा मोहल्ला जाए एक तरफ, अगर मस्जिद का इमाम जाए तो जो इफ़ेक्ट और जो वज़न उस मरीज़ पर पड़ता है, मैं समझता हूँ कि उसकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है, आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि उन सोचता पेशमाम आई देखने, इमाम साहब है, मस्जिद के इमाम साहब है, उसको खुशी महसूस होती। तो तंजीम हमदर्द इंसानियत का बुनियादी मकसद ये था कि मसाजिद के अइम्मा, इमामत, मदरसों में पढ़ाना, मस्जिदों में इमामत करना, ये बहुत अजीम काम है, इसके बिलमुकाबिल कोई काम नहीं, इसका इनकार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ाए हैं, वहीं पर लोगों की, मरीज़ों की इयादत किए हैं, बेवाओं की लिस्ट थी मस्जिद नबवी में, उनकी किफ़ालत की जाती थी, उनके रोज़गार का इंतज़ाम किया जाता था, मेहमानों को खाना खिलाने का निज़ाम मस्जिद नबवी में था। यानी ऐसे बहुत सारे काम मस्जिद नबवी से जुड़े हुए थे। इस बात को हदीस से साबित किया जा सकता है कि जंग की ट्रेनिंग मस्जिदों में दी जाती थी। जंग के बाद जो कैदी लाए जाते थे, पकड़े जाते थे, उनको मेंबर से बांधा जाता था। सच झूठ के फैसले मस्जिदों में होते थे, मियाँ बीवी के फैसले मस्जिदों में होते थे, और खिदमत खल्क़ का एक अजीम काम
خدمت خلق ایک ایسی آج کی ضرورت ہے، اور ایک کام جو ہے جس کا میں مقصد آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی صراحت سے وضاحت کی گئی ہے کہ کیوں ضرورت ہے، اور اس کے ثواب، اس کی فضیلت، اس کے کام کرنے والے کو اجر کتنا اللہ کے یہاں ہے۔ ایک قول مشہور ہے کہ تمام انبیاء نے 3 کام بڑی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ تمام انبیاء نے، ایک نکاح کیا ہے، دوسرا خدمت خلق کیا ہے، تیسرا بکریوں کے چرانے کے بعد تھوڑا اختلاف ہے، لیکن دوسرا جو کام ہے خدمت خلق، کوئی نبی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو اس کام کو نہ کیا ہو۔ کیا ہے خدمت خلق؟ سلام کو عام کرنا، مریض کی عیادت کرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا، اندھوں کو راستہ دکھانا، یہ خدمت خلق کا ہے۔ اور آج خدمت خلق مسلمان نہیں کر رہے ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کا افسوس نہیں ہے، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا، اس کا افسوس ہے۔ تو اس چیز کو سامنے لانے کے لیے کہ یہ بڑا کام ہے، یہ عظیم کام ہے، یتیموں کا اپنی طاقت کے حساب سے سہارا بننے، بیواؤں کا سہارا بننے، ان تمام کاموں کو مسجدوں سے جوڑنے، مسلمانوں کی دینی، ملی، سماجی اعتبار سے مدد کرتے ہوئے ان کو اعمال میں مضبوط کرنے کا مقصد، اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے تنظیم ہمدرد انسانیت کی بنیاد آج سے 3 سال پہلے رکھی گئی، اور اسی حساب سے الحمدللہ کام چالو ہے، اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتے رہے گا۔ جس طرح سے جو ہے ہم ہمارے درشکوں کو بتاتے چلیں کہ بہت سارے لوگ مسلم دھرم کے اندر جو ہے جو امام ہوتے ہیں، جو خاص کر ٹوپی داڑھی وغیرہ رکھ کر جو ہے آگے وہ لوگ نماز پڑھاتے ہیں، اور ان کے پیچھے بہت سارے جو لوگ ان کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں، وہ جو مولانا ہوتے ہیں وہ مسجدوں تک سیمت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے، یہاں پر اس تنظیم کے مادھیم سے جیسا کہ مولانا نے بتایا، اس میں بہت سارے اردو الفاظ انہوں نے اس کے اندر استعمال کیے ہیں۔ میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان مولاناؤں کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ جو ہے لوگوں کی مدد بھی کرنا ہے۔ تو وہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی جو ہے حل کرنا ہے، ان کا بولنے کا مقصد یہ ہے۔ تو انہوں نے تنظیم کی شروعات 3 سال پہلے یہاں پر کی تھی۔ تو تنظیم کے ایسے کون کون سے کام ہیں جو شہر سولاپور میں پچھلے 3 سالوں سے چلتے آ رہے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، علماء کرام کی اور بڑے لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے، اور لوگوں کے ساتھ سے، ایسے تو بہت سارے کام الحمدللہ تنظیم کے نگرانی میں کیے۔ اور ایک بات آپ کو صاف طور پر بتاؤں، 3 سال پہلے تنظیم ہمدرد انسانیت ایک چھوٹی سی جماعت تھی، آج الحمدللہ یہ تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمارے پاس فوٹوز ہے، سوشل میڈیا پر یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یا سوشل میڈیا کے جتنے شعبے ہیں اس پر ہماری خدمات کی بھرمار ہے۔ آپ نام ڈالیں گے ہماری کیا کیا خدمات ہے، اب تک ہم نے کیا کیا کام کیا ہے، آپ کو پورا آ جائے گا۔ بس 2-3 خدمات جو ہماری 4-5 خدماتیں 3 سالوں میں جو بڑی ہوئی، اس کو آپ کے سامنے کروں۔ تنظیم ہمدرد انسانیت نے جب جس مہینے میں اس کی بنیاد ڈالی، اس کے بالکل تیسرے مہینے میں لاک ڈاؤن ہوا کورونا کی وجہ سے۔ تو فرسٹ لاک ڈاؤن جو ہوا 3-4 مہینے کا لگاتار، اس میں 1785 گھروں تک ہم لوگوں نے اناج پہنچایا، جس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ اناج کی پیکٹ اس طرح تھی کہ اگر 4 لوگوں کی فیملی ہے تو وہ اناج کی پیکٹ میں 2 مہینے تک لوگ کھا سکتے تھے، اتنا اس میں، یہاں تک کہ اس میں چائے پتی، شکر بھی اس میں موجود تھی، صابن بھی اس میں موجود تھا الحمدللہ، یعنی 2 مہینے تک ایک فیملی کھائے اچھی طرح۔ اس طرح 1485 گھروں تک ہم لوگوں نے اناج پہنچایا۔ جب دوسرا لاک ڈاؤن ہوا، کڑک لاک ڈاؤن 10 دن کا، اس میں روزانہ 2 وقت کا 215 لوگوں کو فروٹ کے ساتھ 2 وقت کا روزانہ ہم لوگوں نے 10 دن تک فٹ پاتھ پر جو بے سہارا لوگ سوتے ہیں، مسجدوں کے باہر، مندروں کے باہر، چرچوں کے باہر، بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر، ان لوگوں کو ہم لوگوں نے 2 وقت کا روزانہ ڈیلی کھانا کھلایا۔ یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں، تنظیم ہمدرد انسانیت کا ایک بنیادی مقصد اور بنیادی چیز اور ہمارا نعرہ ہے، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب۔ اگر کوئی آدمی ہماری مدد کے لیے یہاں پر کوئی آتا ہے کہ ہمیں یہ مدد چاہیے، تو ہم لوگ اس کا دھرم نہیں دیکھتے، اور ہمیں انسانیت بھی، ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا، کس خاندان سے بلونگ کرتا، اور کس طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ صرف یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں غریب ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ہے، اس کا دھرم نہ دیکھتے ہوئے تنظیم کی طاقت کو سامنے رکھ کر اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو فٹ پاتھ پر جو لوگ سوتے تھے، وہاں پر بھی دھرم، اسلام وغیرہ کچھ نہیں دیکھا گیا۔ یہ 1785 گھروں تک جو ہم نے اناج پہنچایا، اس میں بھی بہت سارے برادران وطن تھے، غیر مسلم بھائی تھے، جن کو ہم لوگوں نے اناج پہنچایا۔
اور روزانہ 202 وقت کا کھانا کھلایا. اس طرح ہر مہینہ الحمدللہ جگہ جگہ ہمارا میڈیکل کیمپ ہوتا ہے. ایک کیمپ میں ہمارے 200 سے زائد پیشنٹ چیک اپ ہوتا ہے. یہ بھی اس میں برادران وطن بھی آتے ہیں, غیر مسلم بھی آتے ہیں. مفت چیک اپ ہوتا ہے, مفت علاج ہوتا ہے اور دوائیں مفت دی جاتی ہے. اس وقت تنظیم کی نگرانی میں 70 افراد تنخواہ پر خدمت کرتے ہیں. اور ویسے بہت سارے کام ہے. اس سال ہم لوگوں نے 4000 سے زائد غریب گھرانوں میں بقرعید کے موقع پر گوشت پہنچایا. اور ہر سال رمضان میں راشن تقسیم ہوتا ہے. بعض گھرانوں میں پروگرام رمضان عید کے بعد غیر مسلم بھائیوں کے لیے عید ملن پروگرام ہوتا ہے. ہر سال موسم سرما میں ٹھنڈی میں بلینکٹ تقسیم ہوتی ہے. ایسے بہت سارے الحمدللہ کام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. جس پرکار سے سولاپور شہر کے اندر جب آپ نے اتنے سماجی کام کو انجام دیا ہے, جیسا کہ بلڈ ڈونیشن ہو, یہ بہت سارے جو بھی سماجی کام آپ انجام دیتے آ رہے ہیں, تو اس بیچ ایک شہر میں گاڑی گھومتی ہوئی نظر آتی تھی جو تنظیم کے لیے مدد کرنے کے لیے اس میں اناؤنسمنٹ ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی حصہ آپ کے پاس ہے, جو کچھ بھی چیزیں آپ کے پاس ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں مدد کیجیے. یعنی کہ میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ تنظیم اتنی بڑی سنستھا ہے, اتنے سارے لوگوں کو امداد کرنا, اتنے سارے لوگوں کی مدد کرنا ہے, تو اس سنستھا کو چلانے کے لیے جو خرچ لگتا ہے وہ خرچ کہاں سے آتا ہے, اور اس دوران وہ خرچ کو لانے کے لیے آپ کو کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے ابھی کہا, یہ تنظیم ہمدرد انسانیت کے جو ذمہ داران ہیں, ہم سب دوست لوگ ہیں, یعنی ایک ساتھ پڑھے والے ہیں. شروع سے میرا مقصد یہ تھا کہ میں ایسے لوگوں کو جماعت میں لوں جو میرے غصے کو برداشت کر سکتے ہوں اور ان کے غصے کو میں برداشت کر سکتا ہوں, اور میرے مذاق کو وہ اور ان کے مذاق کو میں برداشت کر سکتا ہوں. ہوتا یہ ہے, اور آپ بھی دیکھے ہوں گے اور تجربہ بھی ہے لوگوں کا, بہت سارے کام لوگ لے کے اٹھتے ہیں, سال 1.5 سال کے بعد 6 لوگ ادھر ہوتے, 4 لوگ ادھر ہوتے, پھر کام نہیں ہوتا, وہ 6 لوگ 4 لوگوں کو ان کو گرانے کی کوشش کرتے, پھر وہ 4 لوگ ان لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے, کام نہیں ہوتا. تو شروع سے میرا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو لے جو ہم مزاج ہو, ہمارے مزاج کو, ہماری چیزوں کو سمجھ سکتے ہو کہ کیا مزاج کے ہے. تو میں نے ہمارے دوستوں کو پہلے اس میں لیا, آن پیپر جو لوگ ہیں آن پیپر ان لوگوں کو لیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے امداد ایسی کہ اچھا, جب میں نے لیا تھا ہمارے 7-8 جو دوست ہیں جو آن پیپر ہیں, ان کو میں نے کہا تھا کہ جب ایک کام شروع ہوگا تکلیفیں آئیں گی, ہر کام کے لیے تکلیف آنا, حق کام کے لیے تکلیف آتی ہے. تو میں نے دوستوں کو کہا تھا جب آپ شروع کریں گے آپ کو لوگ بولیں گے گھر بھر رہے, پیسے اٹھا کر کھا رہے, اتنی جماعتیں تھیں نا, اور اس کی الگ سے کیا ضرورت تھی, پہلے جماعتیں تھی اس سے جڑنا تھا, بچے ہیں 4 دن کر کے کام ختم ہوتا, الیکشن میں ٹھہرنے والے آگے چل کر قوم کی دلالی کر رہے. میں بولا ان سب جملوں کو اگر آپ برداشت کر سکتے تو تب آپ کے ڈاکومنٹ پیش کرو, تب جا کر وہاں پر وکیل کو دے کر رجسٹریشن کیا جائے گا. اگر آپ ان چیزوں کو قبول آپ سن نہیں کر سکتے, آپ کو برداشت نہیں ہوتا, تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے. کام میں جب فیلڈ ورک میں ہم اترتے ہیں تو دل بہت بڑا ہونا چاہیے. آج وہ چیزوں کو ہم لوگوں نے اگنور کیا, برداشت کیا, ہم نے اللہ سے مانگا, تو آج وہ سیٹ اپ دکھ رہا ہے. آج ہے, اگر ہم بھی ان کو جواب دیتے بیٹھتے, پھر وہ ان کے پر ایکشن لیتے بیٹھتے, تو آج اچھا. یہ بھی آپ کو بنیادی بات بتاؤں, جب نیا ہم لوگوں نے کام شروع کیا تو یہ چیزیں ہوئی, ہم پر بے بنیاد الزامات لگے, بہت ساری چیزیں ہوئی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو پہلے تکلیف ہوتی تھی, آج تکلیف نہیں ہو رہی. میں نے کچھ دن پہلے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایسا سوال کیا, میں نے کہا دیکھو صاحب, پیسے اٹھا کر کھا رہے, آگے الیکشن میں ٹھہرنے والے ہیں, راجکیہ سپورٹ ہے, اتنے تنظیمات ہیں, اور کیا ضرورت تھی. بولا یہ سب چھوڑو, بولا سن کر بیزار ہوئے میں, اب دوسرا کیا دو بولو, میرے کو نیا سننے کی خواہش ہے میری. سمجھ میں کی بات. تو اب تکلیف نہیں ہوتی ان چیزوں سے, اور آپ کے چینل کے مادھیم سے کھلے طور پر کہوں, اب ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مضبوط ہو چکے ہیں. اس میں ہمارا ذاتی رتی برابر کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہماری نیتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہ کام چل پڑا ہے, اس کو کسی طرح کی کوئی روک تھام اسبابی طور پر تو انشاءاللہ معنی نہیں دیں گے. اگر قدرتی طور پر بند ہو تو بند ہوگا, لیکن اسبابی طور پر انشاءاللہ اس کام کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا تو ہم نے نوجوانوں کی تشکیل کی. پہلے جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ پیسہ آتا کہاں سے, اتنے کام ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ پوڑی میں, ماوے میں, جس سے آپ کا صحت کا نقصان ہے, ایک تو آپ کا صحت کا نقصان, پیسہ برباد, دوسرا آخرت بھی برباد ہے. یعنی کہ آپ نے یواؤں کو سب سے پہلے یہ کیا ہم لوگوں نے, بھائی آپ مہینے میں 100 یا 200 روپے آپ کو ہم کو تنظیم کو دینا ہے. آپ اس 100-200 روپے سے کسی غریب بیوہ کی
بچی کی شادی میں امداد ہوگی، یتیم بچوں کے ایجوکیشن میں یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا، ایسے ایجوکیشن کام میں مطلب سوشل ورک میں خرچ کیا جائے گا، ہم لوگوں نے وہ شروع کیا۔ دوسرا، ہم لوگ مسجد جا کر جمعہ میں بیانات کر کے اعلانات کر کے لوگوں سے چندہ وصول کیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بنیادی بات آپ کو کروں میں، مساجد کے ذمہ داران سی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے اپیل اور گزارش ہے، اپنے مسجدوں میں جو ائمہ حضرات جو علماء آ کر کے اعلان کرتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سوچنے کی چیز ہے، وہ جو علماء آ کر کے اعلانات کر کے جو چندہ وصول کرتے ہیں وہ اپنے علاقے کے ایک بڑے پاپولر حضرات رہتے، وہ آپ ان کو چپل میں بیٹھ کر چندہ کرنے لگاتے۔ سوچنے کی بات ہے بھائی، وہ جو آدمی آیا ہے وہ مہمان رسول کے بچوں کو آگے بڑھانے کے اور بچوں کو حافظ قرآن کے لیے، یعنی گویا کہ قرآن کے لیے وہ وصول کرنے آیا، اب اس کو چپل میں بٹا کر قرآن چندہ وصول کرنے لگا۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے بھی شروع میں کیا کہ ہم لوگ چپل میں بیٹھ کے چندہ نہیں کرنے والے، جس طرح مسجد کا چندہ ہوگا اس طرح چندہ ہوگا۔ اگر ہے اجازت تو ہم آپ کی مسجد میں آئیں گے، بات کریں گے، لوگوں کا ذہن بنا کر کے وصول کریں گے، ورنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اعلان کیے اور وہاں جا کر گیٹ میں کھڑی ہے تو ہم سے نہیں ہونے والا ہے۔ لوگ اگر ہم کو امام بولتی ہے، پیش امام کا مسئلہ ہوتا ہے آگے، تو آپ ہمیں آگے رکھیے، صرف زبانی طور پر آگے بولنا، جب عمل کی باری آتی ہے، اس کو پریزنٹ کرنے کی باری آتی ہے تو آپ ہمیں پیچھے کرتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے وہ کیا۔ تیسرا، اب تک جو کام تنظیم کے ہوئے، ہم کو سب سے زیادہ سپورٹ جس چیز سے ملا وہ ہم لوگوں نے 2019 میں ایک نعرہ لگایا کہ بے ضرورت سامان سے ضرورت مندوں کی مدد، یعنی آپ کے گھر میں، دکان میں، آفس میں، آپ کے چھت پر، آپ کے صحن میں، آپ کے گودان میں پرانے کپڑے، پرانے جوتے، بھنگار، پلاسٹک، فائبر، نیوز پیپر، ردی، لوکھنڈ، لکڑی، جو کچھ اسکریپ مال، ویسٹ مال، جسے آپ کچرا مال سمجھتے، جو آپ کے استعمال میں نہیں آتا، جو آپ کے کسی طرح کا کوئی کام کا نہیں ہے، وہ آپ سامان ہمیں دیجئے۔ اس کو ہم لوگ ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اس کو مہینے میں ایک مرتبہ چھانٹا جاتا ہے، سب مال الگ الگ، اس کو فروخت کیا جاتا ہے، اس سے جو رقم حاصل ہوتی ہے اس سے اس سوشل ورک کے کام میں خرچ کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے گھر کا کچرا ہمارے لیے سونا اور چاندی سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے گھر کا کچرا کسی غریب بچی کی شادی میں بہت بڑی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کے گھر کا کچرا ایک بلکتے ہوئے مریض کو جو دواخانے میں بے یار و مددگار ہے، اس کے علاج میں بہت بڑی امداد کر سکتا ہے۔ ایک یتیم بچہ جو اپنے 11 سال ہونے کے باوجود اس کے کھانے کی، کھیلنے کی عمر ہے، وہ اپنے ہاتھ کو گیرج میں کالا کیا ہوا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو اس کے ایجوکیشن میں آگے بڑھانے میں آپ کے گھر کا کچرا جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ امداد کر سکتا ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، ہماری گاڑی جاتی تھی، شروع میں گاڑی خالی آتی تھی، لوگوں کو ذہن نہیں تھا، اتنا معلوم نہیں تھا کیا ہے کدھر ہے۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، آج روزانہ ڈیلی ہم کو 2 گاڑیاں ہیں ہمارے، ان 2 گاڑیوں پر 4 افراد خدمت کرتے ہیں جن کو باقاعدہ تنخواہ ہے۔ روزانہ گاڑی کہاں جاتی ہے، کس محلے میں جاتی ہے، پورا بایو ڈاٹا ہے، یعنی کس محلے میں گاڑی گئی، کس اسکریپ کون سے، وہ محلے میں مسجد کون سی تھی، پھر وہاں سے کتنا وصول ہوا، اس کی وزن ہوتا ہے، اس کا اسکریپ، اس کا پورا رسید بنتی ہے۔ یہ پورا الحمدللہ ایک منظم انداز میں اسکریپ وصولی کا نظام چل رہا ہے اور اسی سے ہمارے سارے کام ہوتے ہیں۔ جس پرکار سے جو ہے بہت سارے لوگ آروپ کرتے ہیں کہ کوئی بھی تنظیم جب اوپن ہوتی ہے یا کوئی سنستھا جب اوپن ہوتی ہے تو لوگ اپنا نام بنانے کے لیے، یا پھر جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے آپ سے پوچھا بھی کہ تنظیم کے ساتھ آپ کا نام جیسا ہی ہوگا تو آپ کیا الیکشن میں آنے والے ہیں، یہ آنے والے ہیں، یہ سارے سوال تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن آپ کا کیا مقصد ہے جو ایسی تنظیم کو آپ نے اٹھایا، ایسی تنظیم کو بنایا جس کے چلتے جو ہے ایسے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے جسے آپ جانتے بھی نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں سے آپ جو ہے پیسے اکٹھا کر رہے ہیں جسے آپ جانتے نہیں ہیں، نہ جاننے والوں پاس سے آپ پیسہ لے رہے ہیں اور نہ جاننے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جیسا کہ میں نے آنے کے فوراً بعد جو ہے آپ کی بورڈ کے اوپر جب میری نظر پڑی تو اس کے اوپر سب سے پہلا آپ نے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے پر امداد آپ کی، یعنی کہ سامنے والے آپ کو جو ہے سپورٹ کریں، خدمت ہماری، یعنی کہ آپ جو ہے ان کے سپورٹ کے اوپر آپ لوگوں کے پاس جا کر کام کریں گے، فائدہ انسانیت کا ہوگا۔ یہ بورڈ کے اوپر تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے لوگ کر رہے ہیں، تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھو، قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس وقت تک کوئی بھی کام لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا جائے گا، وہ کام سدا نہیں چلتا،
اور جو کام اخلاص کی بنیاد پر چلتا وہ کبھی رکتا نہیں. پہلی بات، ہم ہمارے دل کی نیت تو دکھا نہیں سکتے نا کیا ہے، ہم صرف ہمارے عمل سے بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صرف ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے عمل سے اطمینان دلا سکتے کہ ہم لوگ مخلص ہے. ہم لوگوں کا کسی طرح اچھا، آج آپ کے چینل میں وعدہ کروں آگے کا ہمارا ایسا کوئی پلان راجکارن کا، سیاست کا نہیں ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ مقصد کیا ہے، برابر میں وہاں پر آؤں. ہم لوگ مسلمانوں کی دینی، ملی، سماجی امداد کرتے ہوئے ان کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں. بھکاری جو ہوتے بھیک مانگتے، آج دیکھو فرقہ پرست طاقت ہے، بہت ساری جو بھیک مانگتے گلیوں میں ادھر ادھر، ان کو آپ تھوڑا پکڑ کر تحقیق کاٹے تو اس میں سے گنے چنے حقیقی یہ رہتے مسلمان. بہت سارے ایسے لوگ جو برقع پہن کر بھیک مانگ رہے ہیں، برابر، اور جس کو بھیک مانگنا ہے وہ ٹوپی ڈال رہا، داڑھی برا کر رہا. یعنی معلوم ہو رہا کہ مسلم کا اگر بھیس لیا تو تم کو بھیک دی جا رہی. یعنی ہمارے سماج کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا. آپ کو بھیک مانگنا ہے مسلم کا بھیس لو، آپ کو بھیک مانگنا ہے برقع پہنو، تب آپ کو بھیک ملے گی. اس کے علاوہ اگر کوئی اور سماج کا بھیک مانگے گا تو بھیک نہیں ملے گی. تو کیوں بھائی، ہم لوگ کو تو دینے والے تھے نا، ہم لوگ ہر چیز دیے ہیں. اگر آپ کے مادھیم سے اگر لوگ ہم کو سوال کرے آپ ملک سے محبت کرتے، پیار کرتے، آپ نے ملک کو کیا دیا، اگر یہ سوال کریں گے تو شارٹ ان کا جواب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو دیکھ لو، ہم لوگوں نے کیا دیا ہے ملک کو اور انسانیت کو کیا دیا. ایک تو مسلمانوں کو. دوسرا کام کا مقصد یہ تھا عقیب بھائی، اور ہے کہ برادران وطن غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک پلاننگ کے تحت جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، غلط فہمیاں پیدا کر کے اپنی سیاست کو مضبوط کر کے حکومت کی جا رہی ہے، ہم اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ آج کل جو سماج میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی ٹوپی پہننے والے جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ صرف اپنے اپنے سماج سے مطلب رکھتے ہیں. کیا یہ تنظیم اس دوری کو دور کرنے کے لیے آگے آ رہی ہے؟ الحمدللہ دوری کے لیے آگے آئی بھی، اور ہم لوگوں نے ایسے بہت سارے پروگرامات کیے ہیں جو فرقہ پرست طاقتوں کی منہ پر تماچا تھا. اب کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے ربیع الاول گزرا، یعنی پریشد محمد پیغمبر کی ولادت کا، یعنی جنم دن کا ان کا. بہت سارے نوجوان ناچنا، گانا، چیخنا، چلانا اس سے کیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا ناچنے سے، گانے سے کسی طرح کو کوئی تعلق نہیں ہے. اور پرافٹ محمد کے بارے میں برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کی گئی. کیا 8 سال کی بچی سے نکاح کر دیے، فلاں ہے، لو جہاد ہے، بہت ساری چیزیں. آپ کے چینل کے مادھیم سے میں برادران وطن سے ایک اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں آپ کے دماغ میں ہیں، آپ وہ غلط فہمیاں، وہ باتیں، وہ کویشچن، وہ سوالات اسلام کے دھرم گرو سے معلوم کریں کہ اس طرح کیوں کیا گیا. یعنی جن کو مولانا کہا جاتا، مولوی کہا جاتا، آپ ان لوگوں کو پوچھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس صحیح آنسر ہوگا. جن کو نماز کے فرائض معلوم نہیں، ان لوگوں کے سامنے آپ بولیں گے کہ بھائی 8 سال کی بچی کے ساتھ آپ کے پیغمبر نے نکاح کیا، تو وہ کیا جواب دیے گا؟ ارے ہم سے پوچھو کیا ہوا ہے، ہم بولیں گے آپ کو، ہم جواب دیں گے، ہم پریزنٹ کریں گے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات تھے، حدیث ہے جن کو سندیش کہا جاتا ہے، اس کو ہم لوگوں نے شولاپور کی جو مراٹھی اور ہندی زبان ہے ہمارے مہاراشٹر کی، اس میں تبدیل کیا. یعنی ایک حدیث ہے، سمجھو، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے. اس کو انگلش، ہندی، مراٹھی میں کر کے بینرز بنائے. وہ بینر کو شہر شولاپور کے آٹو پر سے لگایا گیا. یہ ہماری پہل تھی. ہر سال ہمارا الگ الگ جگہ پر عید ملن پروگرام ہوتا ہے، ہم ان کو بلا کر ہماری عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. یہ اسلام کا حکم ہے، پیغمبر پرافٹ محمد کا حکم ہے، اس میں شامل کرتے ہیں ہم لوگ. ایسے بہت سارے پروگرامات ہوتے ہیں جن میں برادران وطن کو ہم قریب کر کے بتانا چاہتے کہ آپ کی جو غلط ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ صرف غلط ہے، وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ قریب آئیں، ہمارے گلے کل بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں، آئندہ بھی کھلے رہیں گے، اور آ کر گلے لگنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جس پرکار سے ابھی آپ نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن آج کل جو ہے یہ جو دوریاں بڑھنے کا کارن بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں جس سماج سے وہ بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سماج کے لوگوں کو ان کی سماج کے بارے میں ہی گیان نہیں ہوتا ہے، جس کے چلتے جو ہے سماجوں میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں مثال کی بات کروں تو ہمارے سماج کے مسلم سمودائے کے اندر بہت سارے یووا ہیں
جو اس ناچ گانے کی طرف جا رہے ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے، جو چیز اسلام دھرم کے اندر نہیں بتائی گئی ہے لیکن وہ دھرم کے اندر جو ہے اس کا انوالو کر اس کا پالن کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ تنظیم جس طرح سے سماجی کاموں کو خدمت انجام دے رہی ہے، کیا آنے والے ایسی بہت ساری جو پرتائیں ہیں جو اسلام دھرم کے اندر نہیں ہے، کیا ان کو ختم کرنے کے لیے تنظیم آگے آئے گی؟ الحمدللہ میں نے کہا کہ مسلمانوں کی دینی ملی سماجی یعنی دینی آ گیا، یواؤں کو اور مسلم سماج سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو کہ ان کی حقیقی چیز کیا ہے. دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا ایک پلاننگ کے تحت کی جا رہی، بہت پلاننگ ہو رہی اس کی طرف. مثال کے طور پر جو چیزیں مسلمانوں کو ضروری ہے وہ ہو رہی نہیں، اور جن کے کرنے میں ثواب نہیں کرنے میں گناہ نہیں ہے ان کو بہت پروموٹ کیا جا رہا، اس پر عمل کیا جا رہا. فار ایگزامپل نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک آدمی پڑھتا ہے تو پورے محلے کی طرف سے حق ادا ہوتا. لیکن ہم نماز جنازہ پڑھنے بیجاپور سے آ رہے، ممبئی سے آ رہے، پونا سے آ رہے اور فرض نماز مسجد میں جا رہے نہیں، جبکہ وہ نہیں پڑھنے پر پوچھ ہے آپ نے فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، آپ کو پوچھ ہے کیوں نہیں پڑھی آپ نے. نماز جنازہ نہیں پڑھنے پر پوچھ نہیں ہے آپ کو، اگر کوئی اکلا پڑھ لیا تو کافی ہے، لیکن ویسا نہیں ہو رہا. تو انشاءاللہ علماء کرام تنظیم میں علماء کرام ہیں، بیانات کے ذریعے یہ مولانا غیاث صاحب جو رشادی ہیں، ممبر آف محراب فاؤنڈیشن، ان کا ایک بہت بڑا فاؤنڈیشن ہے، پورے ملک بھر میں چلتا ہے. بدھوار کے دن ہمارے تنظیم اور پورے ملک کے ائمہ کو یا مسجد میں جو امامت کرتے ان کے لیے ایک خطبہ نکلتا ہے، بیان جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، عنوان نکلتا ہے. یعنی ایسے ناچ گانے پر، برادران وطن پر، 26 جنوری پر اور مسلمانوں کی اہم ذمہ داری کیا ہے، الگ الگ عنوان پر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے عنوان نکلتے ہیں. وہ عنوان کو پڑھ کر اور اس کا مطالعہ کر کے وہ بیانات ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے، اور موقع سے جب بھی ایسی ضرورت آئے گی، ناچ گانے پر ہو، پھر جوا پر ہو، شراب پر ہو، جو غلط فہمیاں، جو چیزیں جس پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا، جو ایک دم تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں اور خصوصاً نوجوانوں میں پھیل رہی ہے، اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی انشاءاللہ. جس پرکار سے جو ہے تنظیم کے جو کام کے لیے لوگوں کے پاس سے جو آپ جو سامان لیتے ہیں اس کو بیچنے کے بعد جو کچھ منافع ملتا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے آپ بھلائی کے لیے کرتے ہیں، تو ایسا کون سا میسیج ہماری جنتا کو دینا چاہیں گے یا ہمارے درشکوں کو دینا چاہیں گے جس سے جو ہے ہر سماج کا ویکتی آپ تک پہنچے، جس کو اگر فائدہ لینا ہے تو وہ ویکتی کس طرح سے آپ کے پاس پہنچے، اور آپ اگر امداد لینا چاہتے ہیں ہر سماج کے لوگوں کی تو کس طرح سے وہ آپ تک مدد پہنچائے، اس کے لیے لوگوں درشکوں کو بتا دیں. آپ کے چینل کے مادھیم سے گزارش ایسی ہے کہ جیسا کہ جو سوشل ورک کے جو بھی کام چل رہے، اس کے لیے ہمیں الگ جماعت، الگ تنظیم بنانے کی ضرورت نہ پڑے. ہر مسجد کے اطراف میں اگر یہ کام ہو تو ہمارا کوئی بھی یتیم بچہ اپنے باپ کو یاد کر کے نہیں روئے گا، کسی بیوہ کو کسی جگہ بے کس ہو کر کام کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی بھی مریض بلکتا ہوا دواخانوں میں نہیں پڑے گا اگر اپنے اپنے مسجدوں میں، اپنے اپنے محلے میں ہو یہ کام. تو یہ تمام کام ہم مسجدوں سے جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر ایک مسئلہ مسجدوں میں حل ہو. مسجد ہمارا گزشتہ 25 دسمبر کو پروگرام ہوا، راشٹریہ ادھیکش تشریف لائے تھے شولاپور، اسی عنوان پر تھا کہ مسجد مرکز عبادت کے ساتھ مرکز انسانیت بھی. یعنی کہ جو آج کل سماج کے اندر بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں لوگوں کے اندر جب پھیلتی ہے تو وہ انسان جو لوگ پریشان ہیں وہ پریشانیوں میں جو ہے کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے جو ہے مسجدوں کے دروازے پر آ جائیں، یہ آپ کا ادیش ہے. مسجد مرکز عبادت کے ساتھ مرکز انسانیت بھی، یعنی مسجد جو ہے وہ صرف عبادت کا مرکز نہیں ہے، نماز کے لیے، اذان کے لیے، بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے یہ تو کرنا چاہے لازمی طور پر ہے، اس کا بیسک چیز ہے. اس کے علاوہ مسجدوں میں سچ جھوٹ کے فیصلے ہو، میاں بیوی کے فیصلے ہو، وہاں پر ایک چھوٹا ایسا ایک یہ آفس ہو جہاں پر غیر مسلموں کو اسلام سمجھایا جاتا ہو، اور ایک پیچھے ہال ہو جہاں پر مطلقہ عورتوں کے لیے ٹیلرنگ کورس ہو. ایسا ایک بہت پوری چیزیں ہم ساری چیزیں مسجدوں سے جوڑنا چاہ رہے ہیں. ہمیں اس کے لیے جگہ خرید رہے ہم لوگ یہاں پر شیو پاروتی نگر میں. انشاءاللہ وہاں پر ایک بڑی مسجد کا کانسیپٹ ہے، اس کا نام ہمدرد انسانیت ہوگا، اور اس مسجد کو ہم مرکز انسانیت بنائیں گے. اس مسجد کے دروازے ہر اس آدمی کے لیے کھلے رہیں گے جس کو انسان ہونے کا حق حاصل ہو. یعنی کہ اس مسجد کے اندر جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا انسانیت، تو وہاں پر جو ہے رنگ روپ ذات پات کچھ نہیں دیکھا جائے گا، جو کچھ بھی پریشان ہو وہ پریشانی والا ویکتی اس مسجد میں پہنچے، چاہے وہ عورت ہو یا پھر آدمی ہو. سب دھرموں کے لیے اگر کوئی ضرورت مند ہے وہ آئے
اور وہاں کر اپنی ہماری طاقت کے حساب سے ضرورت حاصل کر کے ہم کو دعا دیتے ہیں وہاں سے جائے، اور برادران وطن کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ آ کر وہاں سے دور کریں، ہمارے بچوں کے لیے گائیڈنس کا پروگرام ہو۔ ایک بڑا کانسیپٹ انشاءاللہ وہاں پر ہے، وہاں جگہ کے اونر سے ہماری بات چیت چالو ہے، رمضان کے بعد وہاں پر کدال ماری جائے گی اور تعمیرات شروع کی جائے گی۔ آپ کے چینل کے مادھیم سے گزارش ہے کہ اس میں آپ ہمارا تعاون کریں، یہ کام بڑا عظیم کام ہے، خدمت خلق کا کام بہت عظیم کام ہے، اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ثواب حدیثوں میں، قرآن میں بہت کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ ثواب کی نیت سے اور اجر کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس کام میں ہمارا سپورٹ کریں اور ساتھ دیں۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ تنظیم ہمدرد انسانیت ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے ادھیکش سولاپور شہر کے حافظ محبوب نداب صاحب، جنہوں نے اس تنظیم کو شروع کر کے پچھلے 3 سالوں میں بہت سارے ایسے سوشل ورک کے کام کیے ہیں جس سے جو ہے ایسے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملا ہے، اس کا فائدہ ملا ہے جو لوگ سچ مچ اس کا حقدار ہے۔ تو تنظیم کے لیے آگے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس کام کو کنٹینیو جاری رکھیں۔ اگر اس کام میں کسی پرکار کی کوئی سہایتا اگر ہوگی تو ہم ہمارے چینل کے مادھیم سے ہر وقت آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آزادی بچاؤ نیوز چینل میں بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد سر۔ شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔